हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हम अपना नावल स्टार्ट करते हैं, मेरे ख्वाब रेज़ा रेज़ा। कल हमने पढ़ा था ज़ैनब की ज़िंदगी के बारे में कि उसे ज़िंदगी से क्या चाहिए और उसकी तौक़ात क्या हैं अपने लाइफ पार्टनर को लेकर। अब जबकि उसे एहसन अयाज़ का रिश्ता आया है तो नेक्स्ट देखते हैं कि क्या होता है। स्टार्ट करते हैं। तो मोहतरम घर तक पहुंच गए। फ़रा ने सारी बात सुनकर माथे पर शिकने डाली थीं। और ये बासित भाई, इनकी अक्ल क्या घास चढ़ने गई है जो ये हरकतें करते फिर रहे हैं। असल बात तो ये है फ़रा कि अम्मा खुश हैं, बहुत खुश। एक दिन में इनका चेहरा चमक उठा है। एहसन ने इन्हें बेहद मुतासिर किया है। कहीं तुम्हें तो नहीं मुतासिर कर दिया इसने? फ़रा ने इसे घूरा। मुझे? वो नज़रें चुरा गई। नहीं, भला मैं तुम्हें इतने कमज़ोर दिल की लगती हूँ? इतनी जल्दी मुझे कोई मुतासिर नहीं कर सकता। हाँ, ये है कि वो लगता मुखलिस है, वरना आजकल कौन लड़का नज़रबाजी से आगे की बात करता है। मिलती नहीं होगी मोहतरम को कोई। भला ये कोई रिश्ता है जिस पर माँ इतना खुश हो रही हैं? 8,000 में कोई क्या क्या करे, घर का किराया भरे, राशन खरीदे, बिल जमा कराए, पेट्रोल जलाए, फिर बीमारी में दवा दारू भी है। आना जाना, देना दिलाना, क्या खर्च करोगी, क्या बचाओगी। आज तो लॉन का एक सूट खरीद कर लाओ तो 1,000 के नोट का पता नहीं लगता। बकिया शौक तो बहुत दूर की बात है। लेकिन फ़रा, अम्मा कहती हैं इंसान को वही मिलता है जो इसके नसीबों की किताब में दर्ज है। वो शिकस्ता लहजे में बोली। क्या खबर मेरे नसीबों में यूं ही ज़रा ज़रा सी शय के लिए तरसना लिख दिया हो खुदा ने। सारी उम्र एक एक चीज़ के लिए महीनों महीनों इंतज़ार किया है। मामूओं का मुंह देखना पड़ा है, मुमानियों के ताने सहे हैं, शायद आगे भी यही कुछ करना हो। कैसी बातें करती हो ज़ैनब? फ़रा ने हमदर्दी से इसके शाने पर हाथ रखा। अल्लाह ताला ये भी कहता है कि इंसान को वही कुछ मिलता है जिसकी वो सही करता है। उम्मीद के दिए को बुझने मत दो। ये छोटे मोटे रिश्ते तो आम से आम लड़की के भी आते रहते हैं। तुम ज़रा गौर से आईना तो देखो, क्या अनमोल बनाया है खुदा ने तुम्हें। उम्र गुजर जाती होगी लोगों की, तब कहीं एक आध चेहरा ऐसा दिखाई देता होगा। ऐसी शहद रंगत तो किसी किसी को देता है खुदा। इस पर ये गज़ाली आंखें, ऐसा मुतनासब सरापा। ज़ैनब बेएहतियार हंसने लगी। तौबा है फ़रा, जोशे जज्बात में तुम इतनी मुबालगा आराई भी कर सकती हो। मुबालगा आराई यानी कि हद हो गई। मैं गलत कह रही हूँ क्या? अब मैं ऐसी भी हसीन नहीं। ज़ैनब ने छनप कर सर झुका लिया। पूछना ज़रा एहसन अयाज साहब से, क्यों पहली नज़र में दीवाने हो गए वो? पूछो ज़रा किसी लड़की को रोक कर। क्या क्या किस्से मशहूर हैं पूरे कॉलेज में तुम्हारे हुस्न के। लड़कियां ऐसे रश्क भरे अंदाज में एक दूसरे से तुम्हारा जिक्र करती हैं कि क्या किसी हीरोइन का होता होगा। अरे ज़ैनब, कदर करो अपनी, ज़रा सा सब्र से काम लो। देखना, कोई ना कोई बिजनेसमैन, लैंडलॉर्ड, कोई ना कोई वडेरे का पुत्र ज़रूर टकराएगा तुमसे। ऐश करोगी उम्र भर। एहसन अयाज के पल्ले बंद कर तो सारी उम्र बर्तन ही मांजती रहना। आखिर में वो जल कर बोली थी। लेकिन फ़रा, अम्मा अम्मा को अब मज़ीद दुख नहीं देना चाहती। कब से वो अपने दिल में मेरे घर का कर देने का अरमान लिए बैठी हैं। फिर वो खौफज़दा हैं, इनके सिवा है कौन मेरा। भाइयों से इन्हें कोई अच्छी उम्मीद है नहीं। मैं मिलूँगी अम्मा से, समझाऊँगी इन्हें, ये जुल्म ना करें तुम्हारे साथ। वो इतने लाडों से पाला है, कुछ तो ख्याल करें। खुद सारी उम्र बावर्ची खाने में गुजारी है, स्याह बर्तनों से लड़ते हुए तुम्हारे लिए तो अच्छे माहौल की उम्मीद रखें। कुछ नहीं देगा ज़ैनब,
وہ آدمی تمہیں سوائے بچوں کی لائن کے، ابھی جو حسن کا خمار اس کی آنکھوں پہ چھایا ہے وہ بھی اتر جائے گا، پہلے بچے کی پیدائش کے ساتھ ہی۔ پھر ساری عمر تم دونوں پیسوں کے لیے لڑو گے۔ وہ تو صبح اٹھ کر گھر سے نکل جائے گا، پیچھے تم ہوگی، بچوں سے بھرا گھر ہوگا، نہ آزودہ تمنائیں ہوں گی اور کبھی نہ ختم ہونے والے کام ہوں گے۔ رو گی سر تھام کر یا یاد کرو گی باتوں کو؟ زینب کو جھرجھری سی آ گئی۔ پھر فرا انکار کر دو زینب، اماں کا غصہ وقتی ہوگا، پھر سمجھ جائیں گی وہ تمہارا نقطۂ نظر، اور میں وعدہ کرتی ہوں میں پوری کوشش کروں گی تمہارے لیے کوئی بہت اچھا رشتہ ڈھونڈنے کی۔ ارے میں کہتی ہوں حسین لڑکیوں کو کوئی کمی ہے رشتوں کی؟ اس کا انکار ایک بم کی صورت اماں کے خواصوں پر گرا تھا۔ چند لمحوں کے لیے وہ ساکت بیٹھی رہ گئیں۔ کیا کہا تم نے؟ پھر وہ بولی، منع کر دوں باسط کو؟ لیکن کیوں زینب؟ کیا چاہتی ہو آخر تم؟ کس شہزادے کے انتظار میں بیٹھی ہو؟ ارے بیٹی، یہ زندگی ہے، کوئی قصہ کہانی فلم ڈرامہ نہیں جہاں خوبصورت شہزادے آتے ہیں اور ہاتھ پکڑ کر کسی محل میں لے جاتے ہیں۔ کیوں رب کی ناشکری بن رہی ہے زینب؟ کیا اچھا رشتہ بھیجا ہے اللہ نے، کیسا اچھا سلجھا ہوا بچہ ہے، کس پیار سے لینے آیا ہے، نہ کوئی فرمائش ہے نہ کوئی شرط ہے، بس تیرا ہاتھ مانگا ہے اس نے، پھر اکیلا ہے، کسی ساس ننند کا جھگڑا نہیں، ورنہ تو میری نیندیں اسی دھڑکے نے اڑا رکھی تھی کہ تیری نازک طبیعت کیسے میل کھائے گی کسی دوسری عورت کے ساتھ۔ ساس تو مجھے بس سلیقی اور نازک مزاجی کے تانے دے دے کر مار دے گی۔ ہائے زینب، تو بہت خود سر ہو گئی ہے۔ اماں رونے بیٹھ گئیں۔ اماں، اس میں بھلا رونے کی کیا بات ہے؟ کیا اس رشتے پر مہر لگی ہوئی ہے کہ یہ میرا آخری رشتہ ہے، پھر اس کے بعد کوئی نہیں آئے گا؟ مہر اس پر نہیں لگی، مہر یہ لگی ہے کہ یہ ہر لحاظ سے ایک بہترین رشتہ ہے۔ ارے ایک چاہنے والا شوہر، مکمل طور پر اپنا گھر، روپے پیسے پر اپنا تصرف، اور کیا چاہیے ایک عورت کو؟ روپیہ پیسہ؟ وہ جل کر بولی، روپیہ پیسہ کہاں ہے اس کے پاس؟ اپنا گھر تک تو ہے نہیں، گاڑی تک تو ہے نہیں۔ ارے اندھی، گاڑی ہے اس کے پاس، اسی پر بٹھا کر لایا تھا اس عورت کو، میں نے خود دیکھا تھا۔ اماں وہ گاڑی نہیں، موٹر سائیکل ہے، وہ بھی پھٹیچر سی۔ وہ چیخی۔ ہاں تو وہ بھی تو گاڑی ہی ہے، چلتی ہے، رکشوں ٹیکسیوں سے تو بچے گی۔ تو ایسی کون سی نوابزادی ہے جو تجھے 4 پہیوں والی گاڑی ہی چاہیے؟ تیرے باپ کے پاس تو سائیکل تک نہیں تھی، کوسوں دور تھی حویلی جہاں وہ منشی تھے، پیدل آتے جاتے تھے۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں اماں کہ میں گاڑی کی خواہش نہیں کر سکتی۔ میرے ابا کے پاس سائیکل تھی تو لازماً میرے شوہر کے پاس بھی سائیکل ہی ہو۔ اماں سر پکڑ کر بیٹھ گئیں۔ اماں، آج کل ہوتا ہی کیا ہے 8,000 میں؟ بمشکل گزارا ہوتا ہے 2 افراد کا۔ تیرے 3 ماموں ہزار دیتے ہیں ہر مہینے، 3,000 میں نکالتی ہوں مہینہ، اس پر بھی چند 100 بچا لیتی ہوں۔ تو ایسے کون سے عیشوں میں پلی ہے جو تیرے اتنے دماغ ہیں؟ ارے یہ تو گھر کی عورت پر منحصر ہے کہ وہ 8,000 میں گزارا کرتی ہے یا 18,000 میں۔ بد سلیقہ عورت کو تو 8 لاکھ بھی کم ہے۔ خیر، اب ایسا بھی نہیں، عیشوں میں پلی نہیں ہوں، اسی لیے احتجاج کر رہی ہوں۔ اب کچھ بہتر زندگی چاہتی ہوں اماں، میں جس میں کم از کم 2 ملازمیں تو افورڈ کر سکوں۔ روکھے بالوں کا جوڑا لپیٹے وہ ہر وقت باورچی خانے میں گھسی رہوں گی، چپلیں پہن کر وہ
سپر سپر کرتی باہر چلی گئی۔ اماں ٹھنڈی آنکھ بھر کر بستر پر بے سدھ ہو کر لیٹ گئیں۔ اماں نے اس سے اگلے روز ہی باسط بھائی کو انکار کہلا بھیجا تھا۔ وہ اس سے بے پناہ محبت کرتی تھیں۔ وقتی طور پر وہ اس سے ناراض ضرور ہو جایا کرتی تھیں، لیکن ان کی ناراضگی پانی کا بلبلہ ثابت ہوتی تھی۔ وہ اس کی خواہشات کو بیک جنبش قلم رد کر دینے کا حوصلہ بھی خود میں نہ پاتی تھیں، اور وہی کیا کرتی تھیں جو وہ کہتی تھی۔ اس واقعے کے 3-4 دن کے بعد ایک روز جب وہ کالج سے واپسی پر فارا کے ساتھ سڑک پار کر رہی تھی، کسی نے پیچھے سے اسے پکار لیا، مس زینب، ذرا رکیے۔ زینب نے مڑ کر دیکھا، سامنے احسن ایاز کھڑا تھا۔ آپ؟ اس کے بجائے فرا بولی تھی۔ فرمائیے، جواب نہیں پہنچا آپ کو؟ زینب، میں آپ سے مخاطب ہوں۔ اس نے فرا کی بات سنی انسنی کر دی۔ بے حد اپنائیت بھرا انداز تھا، تحکم کا ہلکا سا احساس لیے ہوئے۔ آپ چند لمحوں کے لیے میری بات سن سکتی ہیں؟ باسط بھائی کے اسٹوڈیو تک چلتے ہیں پلیز۔ زینب کی کچھ سمجھ میں نہ آیا۔ وہ خونکو کی مانند ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اس شخص کی نگاہوں میں کوئی طلسم تھا۔ اس کا دل کسی وحشی پرندے کی مانند سینے کی دیواروں سے ٹکراتا تھا۔ کیا تماشا بنا رہے ہیں مسٹر آپ؟ فرا ایسی صورتحال سے نپٹنے کی صلاحیتیں رکھتی تھی۔ نہایت سخت لہجے میں بولی، ہم شریف لڑکیاں ہیں، یوں اجنبی مردوں کی دعوت پر منہ اٹھا کر نہیں چل دیتی۔ براہ مہربانی اپنا راستہ ناپیے۔ چلو زینب۔ زینب کا ہاتھ مضبوطی سے تھام کر وہ آگے بڑھ گئی۔ اس کے الفاظ سن کر زینب کا بھی حوصلہ نہ پڑا کہ وہ اس کو کوئی رسانیت بھرا جواب دیتی۔ چپ چاپ سر جھکائے وہ فرا کے پیچھے چلتی چلی گئی۔ احسن ان کے پیچھے نہ آیا تھا۔ گھر آ کر وہ بڑی خاموشی سے سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ اماں نے 2-3 مرتبہ پوچھا بھی تو اس نے سر درد کا بہانہ کر دیا۔ اس کا دل اداس ہو رہا تھا، اندر سے بے کل ہو چکی تھی۔ وہ شاید کہیں کوئی چنگاری سی جل اٹھی تھی۔ زینب، میں آپ سے مخاطب ہوں۔ زینب، میں آپ سے مخاطب ہوں۔ زینب، میں آپ سے مخاطب ہوں۔ وہی نرم لہجہ، شناسا نظریں اس کی سوچوں میں در آئیں، شور مچانے لگیں۔ زینب، اس نے خود اپنا نام زیر لب لیا۔ زینب، کتنے پیار سے، اپنائیت سے پکارتا ہے، اسے نام پر پیار آنے لگتا ہے۔ میں انکار کر چکی ہوں، لیکن یہ دل جب اسے مقابل پاتا ہے، اس کے حضور جھکتا ہی چلا جاتا ہے۔ اماں ٹھیک ہی کہتی ہیں، کیسا بھلا شخص ہے، سلجھا ہوا، نرم مزاج، با کردار، کتنی حلاوت ہے اس کے لہجے میں، کیسی محبت ہے اس کی آنکھوں میں۔ کاش کہ میں نے کچھ خواب یوں نہ سجائے ہوتے، یا کاش کہ تم بہت امیر، بہت دولت مند ہوتے، تب میں خود کو اس دنیا کی سب سے خوش قسمت لڑکی سمجھتی۔ اے کاش۔ اداسی دوسرے روز تک برقرار تھی۔ وہ کالج بھی نہ گئی، موڈ سخت آف تھا۔ مستعد یہ کہ اماں نے مختلف باتوں پر 2-3 مرتبہ جھاڑ پلا دی، وہ بکھر بکھر گئی۔ میں جا رہی ہوں، ذرا آمنہ کی طرف منہ پھیلائے وہ کمرے میں آئی تھی۔ جاؤ، تمہیں اور کام ہی کیا ہے؟ نہ جانے کیوں اماں بھی صبح سے تپی بیٹھی تھیں۔ جلدی آ جانا۔ وہ آمنہ کے ہاں چلی گئی۔ آمنہ دوپہر کا کھانا پکا رہی تھی، اسے دیکھ کر خوش ہو گئی۔ کوئی اور دعا مانگتی خدا سے تو وہ بھی پوری ہو جاتی۔ سچ تم سے ملنے کا دل کر رہا تھا۔ تمہاری دعائیں قبول ہوتی ہیں آمنہ۔ وہ اداسی سے اس کے قریب بیٹھ گئی۔ پھر میرے لیے بھی دعا کیا کرو۔ اللہ سب کی دعائیں سنتا ہے زینب۔ یہ ضرور ہے کہ ایک بندے کی دعا دوسرے کے حق میں جلدی قبول ہوتی ہے۔ میں ضرور دعا کروں گی تمہارے لیے۔ ویسے کیا معاملہ ہے؟ پھر وہ شرارت سے مسکرائی۔ کس سلسلے میں دعائیں منگوائی جا رہی ہیں؟ کسی مغرور صنم پر دل تو نہیں آ گیا میری پیاری دوست کا؟ معاملہ کچھ اس کے برعکس ہے۔ زینب بھی ہنس دی۔ اچھا
चलो ज़रा रोटी पका लूँ, फिर अंदर चलकर बातें करते हैं। वो जल्दी जल्दी पेड़ा बनाने लगी। दोनों खाने से फारिग हुई तो ज़ैनब ने मोहतरसन इसे सारी रोदात सुना डाली। ज़ैनब, आमना हैरत ज़दा हो गई थी। कैसी बेअक्ल लड़की हो तुम। अरे किसी के खलूस और मोहब्बत से बढ़ाए गए खात को ऐसे भी झटकते हैं। फरा कहती है, वो नज़रें झुकाकर कहने लगी। बेवकूफ़ है फरा, बल्कि निरी जाहिल है। ज़िंदगी में दौलत की अहमियत है, मैं मानती हूँ, लेकिन इसके लिए यूं दीवानगी की हदों को छू लेना कहाँ की दनाई है। खुदा ने तुम्हारी किस्मत में रुपया लिखा होगा तो इसी शख्स से बहुत कुछ मिलेगा तुम्हें। औरतों का नसीब तो मर्द को माला माल कर देता है। क्या खबर आगे चलकर कितनी तरक्की करेगा यही शख्स। फिर अभी इसका साथ दोगी तो सारी उम्र पलकों पर बिठा कर रखेगा तुम्हें। अपनी तरक्कियों कामयाबियों का सेहरा तुम्हारे सर बांधेगा। अमीर आदमियों के तो अपने हजार नखरे होते हैं। बीवी को रुपया खिला देते हैं तो मोहब्बत में डंडी मारते हैं, वफ़ाएं अधूरी रखते हैं, और एक वफ़ाशार औरत के लिए ये सबसे बड़ा अजाब है। नासमझी से काम ना लो ज़ैनब। मुझे लगता है ये आदमी तुमसे बेहद मोहब्बत करने लगा है। तुम्हारा साथ पाकर तो पूजा करेगा तुम्हारी। इसे यूं मायूस ना करो ज़ैनब। आमना न जाने क्यों इस कदर जज्बाती हो गई थी। मुझे किसी ने ऐसे चाहा होता, इतने प्यार से मांगा होता तो मैं खुशी से पागल हो जाती। हाथों को ना देखो ज़ैनब, दिल को देखो। हाथ ख्वाह खाली हों, दिल भरा हुआ होना चाहिए। वो बैठी कुछ नोट्स मुकम्मल कर रही थी जब बाहर दरवाज़ा बजा। अम्मा, कोई है बाहर? इसने बावर्ची खाने में मसरूफ़ अम्मा को आवाज़ लगाई। अम्मा दरवाज़ा खोलने चल दी। काम में मसरूफ़ ज़ैनब की अचानक ही कान खड़े हुए थे। बाहर से आती मर्दाना आवाज़ को इसने पहचानने की कोशिश की, फिर वो उछल ही पड़ी। एहसन अयास। ज़ैनब, अम्मा कमरे में आई थीं। तुमसे कोई मिलने आया है, भेज दूँ अंदर? इसे अम्मा से ये उम्मीद ना थी। आ जाओ बेटा। अम्मा ने इसे पुकार लिया। वो खौन बनी इन्हें देखती रही। अस्सलाम वालेकुम। इसने अंदर आकर लबों पर मुस्कुराहट सजाकर सलाम किया था। बैठो बेटा, मैं आती हूँ। अम्मा कमरे से निकल गई थी। बैठ सकता हूँ? ज़ैनब ने नज़रें उठाकर देखा। वो इसे इन्हीं नज़रों से देख रहा था। आप मुझसे क्या चाहते हैं? बड़े कमज़ोर लहजे में इसने पूछा था। वो मुस्कुराता हुआ इसके मुकाबिल रखी हुई कुर्सी पर आ बैठा और इस पर नज़र जमाकर बोला। चंद वजाहत तलब दिलो दिमाग में कुलबलाते हुए सवालात के जवाब। मैं वादा करता हूँ ज़ैनब, आपको परेशान नहीं करूँगा। देखें ज़ैनब, बात दरअसल ये है कि मुस्तरद कर देना बहुत आसान होता है, लेकिन मुस्तरद कर दिया जाना किसी क़यामत से कम नहीं। और फिर इसके हाथों जो शौक़ का मरकज़ बन चुका हो। एक अजब बेकली सी लगी है दिल को जब से ये इल्म हुआ है कि वो लम्हा भर के लिए रुका था कि आपने ज़िंदगी के सफ़र में मेरी हमसफ़री से इनकार कर दिया है। वो खामोश होकर इसे तकने लगा था। ज़ैनब सख्ती से लब भींचे यकटुक अपनी गोद में धरे हाथों को तक रही थी। ज़ैनब, मेरे एक सवाल का जवाब अगर आपने हाँ में दे दिया तो वादा करता हूँ, निहायत खामोशी से उठकर मैं आपके कमरे, आपके घर और आपकी ज़िंदगी से निकल जाऊँगा और फिर कभी भी कहीं भी आपसे दानिस्ता टकराने की कोशिश नहीं करूँगा। ज़ैनब ने नज़र उठाकर इसे देखा, फिर फ़ौरन पलकें दोबारा गिरा लीं। आप किसी दूसरे शख्स में इंटरेस्टेड हैं? जी नहीं। वो बिना किसी तरद्दुद के फ़ौरन ही बोल उठी थी। एहसन के लबों पर बड़ी खूबसूरत मुस्कुराहट दौड़ गई थी। इसे जैसे किसी ने नई ज़िंदगी की नवीद सुना दी थी। फिर वजह जान सकता हूँ आपके इनकार की? अब की बार बड़े धीमे लहजे में बड़ी रसानियत से इसने पूछा। ज़ैनब ने खुश्क होते हुए हल्क को महसूस करते हुए इधर उधर देखा। अम्मा का कहीं पता ना था
اور وہ کھلے ہوئے دروازے کی عین سامنے بیٹھا تھا۔ فرار کے تمام راستے مسترد تھے۔ اگر آپ میرے سوالوں کو تشنگی بخش کر جانا چاہتی ہیں تو بے شک جائیں، میں رستے میں بیٹھا ضرور ہوں لیکن آپ کا دامن نہیں پکڑوں گا۔ وہ مسکرا دیا۔ بڑی ذو معنی بات تھی۔ زینب کے لبوں پر بھی کمزور سی مسکراہٹ نمودار ہو گئی۔ لیکن کیا ہی اچھا ہو زینب اگر آپ ساحل کو کچھ دے کر جائیں۔ باتیں بنانا تو بہت آتی ہیں آپ کو، وہ آہستگی سے کہہ گئی۔ جی ہاں، اعتراف ہے، لیکن میں باتیں نہیں زندگی بنانا چاہتا ہوں۔ زندگی ایسا لگتا ہے زینب ایک فریم ہے جس میں ایک سادہ سفید کاغذ لگا ہے۔ فی الحال زندگی میرے لیے اسی سادہ بے رنگ کاغذ کا نام ہے۔ آپ کو دیکھا تو یاد آیا یہ کاغذ ہمیشہ یوں ہی نہیں رہنا، اس پر ایک تصویر ابھرنی ہے، اس میں رنگ بھرنے ہیں، پھول کھلنے ہیں۔ جس لمحے آپ نظر آئیں زندگی کے کاغذ پر تصویر ابھر گئی، نقش بیدار ہو گئے۔ لیکن جب میں نے رنگ بھرنے چاہے، پھول کھلانے چاہے تو وہ گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ میری تمناؤں کو یوں لا حاصل نہ کرو زینب، وہ بڑبڑایا تھا۔ زینب نے پریشانی سے اس کی سمت دیکھا، اسے لگا وہ اسے قید کر رہا ہے، لمحہ بلمحہ اس کے پروں کو اپنی مٹھی میں جکڑ رہا تھا۔ وہ بے بس ہوتی جا رہی تھی، آسمان سے زمین پر آ رہی تھی۔ مجھے مجبور نہ کریں احسن صاحب، وہ دفتن بستر سے اتر کر دوسری جانب کھڑکی میں جا کھڑی ہوئی۔ کوئی کسی کو مجبور نہیں کر سکتا زینب، جب تک کہ درمیان میں یہ نامراد محبت نہ چلی آئے۔ وہ کھڑے ہو کر آہستگی سے بولا، میں آپ کو مجبور نہیں کر سکتا کہ آپ مجھ سے محبت کریں، مگر آپ مجھے مجبور کر چکی ہیں کہ میں آپ کو چاہنے لگا ہوں۔ زینب کا دل اس تیزی سے دھڑکنے لگا کہ وہ سارے بدن میں اسے دھڑکتا ہوا محسوس کرنے لگی۔ وہ اس کی طرف سے بالکل پشت کر کے کھڑی ہو گئی۔ میں بہت سیدھا کھڑا بے ریا انسان ہوں، جو نظر آتا ہوں وہی ہوں، جو سوچتا ہوں بے دھڑک کہہ دیتا ہوں۔ تمہیں پہلی مرتبہ دیکھا تو دل نے لمحہ بھر میں فیصلہ کر لیا کہ یہی ہے وہ، جسے اب تک لاشعوری طور پر کھوجتا چلا آ رہا تھا۔ سو اسی لمحے تمہیں بتا دیا کہ دل نے کیا فیصلہ کر ڈالا ہے۔ گھر تک پہنچا تو ٹھان چکا تھا کہ جو ہو، جہاں رہتی ہو، تمہیں ڈھونڈنا ہے، تم تک پہنچنا ہے، اپنا بنانا ہے۔ اتنی ہی ایمانداری اور تقدس سے جتنی مقدس تم دکھائی دیتی ہو۔ گواہ ہو زینب تم بھی اس بات کی کہ میں نے سب سے راست راستہ اختیار کیا ہے اور بڑی ایمانداری سے اپنا آپ تمہاری والدہ کے سامنے رکھ کر ان سے تمہارا ہاتھ طلب کیا۔ میں نے کوئی مہم انداز نہیں اپنایا، کوئی بات پوشیدہ نہیں رکھی۔ کیا یہ میرا حق نہیں ہے زینب کہ مجھ سے بھی یہی رویہ روا رکھا جائے؟ مجھے بھی اتنی ہی صفائی سے میری اس حامی سے آگاہ کر دیا جائے جس کی بنا پر مجھے مسترد کیا جا رہا ہے؟ کیا خرابی ہے مجھ میں؟ جاننا چاہتا ہوں، اسی لیے تمہاری والدہ کی اجازت سے یہاں کھڑا ہوں۔ زینب نے مڑ کر اسے دیکھا، کرسی کی پشت اپنے مضبوط ہاتھوں سے تھامے وہ پوری طرح اس کی جانب متوجہ تھا۔ بعض باتوں کی کوئی وجہ نہیں ہوتی احسن صاحب، وہ بے بسی سے بولی تھی۔ ایسا تو نہیں، اس نے زینب کی بودھی دلیل مسترد کر دی۔ تم بالغ شادی کے قابل ہو، آج میرا نہیں کل کسی دوسرے کا رشتہ قبول کرو گی، کیا فرق ہوگا اس میں اور مجھ میں؟ مجھے یہ بتا دو۔ کوئی زبردستی ہے؟ وہ زچ ہو گئی۔ جواب دہ ہوں آپ کے آگے میں؟ نہیں، اس کا لہجہ ٹوٹ گیا، وہ یکدم اداس نظر آنے لگا تھا۔ مجھے اعتراف ہے، میری اور تمہارے بیچ زبردستی کا کوئی حق، کوئی رشتہ موجود نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اگر تم نہیں بتانا چاہتی تو میں بتا دیتی ہوں۔ اماں کی آواز پر دونوں نے ایک ساتھ مڑ کر دیکھا تھا۔ اماں، زینب کی آواز میں شکایت تھی، احتجاج تھا۔ اماں آپ
بات اصل میں یہ ہے احسن میاں کہ میری بیٹی پیدا تو 2 کمروں کے گھر میں ہوئی ہے، لیکن اس کی آنکھوں میں خواب محلوں کے سجے ہیں۔ جب اس کے ابا کا انتقال ہوا تو ان کی تنخواہ چند 100 روپے ماہوار تھی، اور اب اسے 8,000 بھی گزارا کرنے کو تھوڑے معلوم ہوتے ہیں۔ یہ بیاہ کر کسی ایسے عالیشان بنگلے میں جانا چاہتی ہے جہاں 8,000 یہ ہر ماہ اپنے نوکروں کو دے دیا کرے۔ اس کے لیے یہ ساری عمر اس گھر کی دہلیز پر بیٹھ کر انتظار کے لیے تیار ہے، جس کا کرایہ ہر ماہ اس کے ماموں دیا کرتے ہیں۔ یہ چاہتی ہے کہ جب میں مروں تو ایسے ہی بے سکون مروں جیسے زندگی بھر بے سکون رہی ہوں۔ اماں کی آواز بھیگ گئی۔ زینب میں مزید کچھ سننے کی تاب نہ تھی۔ وہ تیزی سے چلتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ باہر آ کر اس نے سیڑھیوں کا رخ کیا اور چھت پر چلی آئی۔ اس کی آنکھوں میں بار بار آنسو آ رہے تھے۔ کیوں یہ شخص میرے پیچھے پڑ گیا ہے؟ کیوں؟ اس نے دوپٹے سے آنکھوں کو رگڑا۔ اس کی سمجھ میں یہ بات کیوں نہیں آتی کہ میں اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی؟ یہ پیچھے کیوں نہیں ہٹ جاتا؟ چند روز میں میری اماں کو میرے خلاف کر دیا ہے اس نے۔ نہ جانے کہاں سے آسے بن کر چلا آیا ہے۔ وہ وہاں بیٹھی روتی رہی۔ رات کا اندھیرا پھیلا تو وہ اپنے خیالوں سے چونکی۔ آہستگی سے سیڑھیاں اتر کر وہ نیچے آئی تو اماں اپنے وقت سے بہت پہلے ہی لیٹ کر سو چکی تھیں۔ وہ بھی آزردگی سے ان کے برابر لیٹ کر زندگی میں اچانک ہی در آنے والے اس واقعے پر غور کرنے لگی۔ اگلے روز کالج سے چھٹی تھی، سو اس روز بھی وہ گھر پر ہی تھی۔ صبح وہ جان بوجھ کر دیر سے اٹھی۔ اماں بڑی خاموشی سے اپنے روزمرہ کے کاموں میں مشغول تھیں۔ وہ ہاتھ منہ دھو کر وہیں برآمدے میں بیٹھ گئی۔ اماں نے دیر تک اس کی سمت کوئی توجہ نہ کی اور ادھر ادھر پھرتی چھوٹے چھوٹے کام نپٹاتی رہیں۔ زینب کو پھر رونا آنے لگا۔ کیسی دیوار سی کھڑی ہو گئی تھی دونوں کے بیچ چند دنوں میں، ورنہ عام طور پر اس کی چھٹی ہوتی تو اماں قدرے خوش نظر آتی تھیں۔ اس کے لیے خاص طور پر ناشتے کا اہتمام کرتیں۔ کوئی اچھی سی میٹھی چیز بناتی کہ وہ میٹھا بڑے شوق سے کھاتی تھی۔ وہ دیر تک سوتی رہتی تو بار بار اسے جگاتیں، ناشتہ کرنے پر اصرار کرتیں، لیکن آج اماں کا رویہ ویسا نہ تھا۔ انہوں نے اس سے چائے بنانے کو بھی نہیں کہا۔ زینب کچھ دیر بیٹھی رہی، پھر کمرے میں آ کر اپنی کتابیں اور نوٹس دیکھنے لگی۔ زینب اماں سے رہا نہ گیا۔ چند منٹ بعد ہی وہ چلی آئی۔ ناشتہ کر لو، پراٹھا بنا رکھا ہے۔ دل نہیں چاہ رہا اماں، وہ آہستگی سے بولی۔ کیوں؟ آج دل کیوں نہیں چاہ رہا؟ چائے بھی نہیں پی تم نے؟ وہ اس کے قریب آ کر کھڑی ہوئی تو اس سے رہا نہ گیا۔ وہ ان سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اماں، اماں آپ کیوں ناراض ہیں مجھ سے؟ ایسا کیا کیا ہے میں نے؟ نہیں زینب میری بچی، میں ناراض نہیں تجھ سے۔ ماں کی آواز بھی بھیگ گئی۔ وہ اس کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیرنے لگی۔ میں ناراض ہو ہی نہیں سکتی تجھ سے۔ زندگی سے روٹھ کر کہاں جاؤں گی؟ کون جان کر روٹھ سکتا ہے اپنی زندگی سے؟ اماں، اماں، خواب دیکھنا جرم ہے کیا؟ خوشیوں کی تمنا کرنا گناہ ہے؟ امید کے چند دیے جلا کر بیٹھنا اتنی بڑی خطا ہے کہ اماں بھی روٹھ روٹھ جاتی ہیں؟ اماں، آپ اپنی بیٹی کے دل کی بات کیوں نہیں سمجھتی؟ میں احسن ایاز کو ناپسند نہیں کرتی، اسے ٹھکرا نہیں رہی، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے اماں جس کا مجھے انتظار ہے وہ یہ شخص نہیں۔ ایسا ہی لگتا ہے بیٹی، ایسا ہی لگتا ہے۔ اماں نے گہری سانس بھری۔ یہ دل ایسے ہی دھوکے دیتا ہے۔ یہ نفس ایک شیطان ہے، ایسے ایسے سبز باغ دکھاتا ہے کہ آدمی کو پتہ بھی نہیں لگتا۔ عمر تمام ہوتی ہے اور ہاتھ کیا آتا ہے؟ پچھتاوے، روگ، ناقابل تلافی نقصان۔ میں تیری ماں ہوں، میری عمر کا حاصل ہے تو۔ کیا میں تیرے لیے برا سوچ سکتی ہوں؟ کوئی غلط فیصلہ کر سکتی ہوں؟ جلد بازی میں کیا میں تجھے کسی اندھے کنویں میں دھکیل دوں گی؟ میں نے ایسا کب کہا اماں؟ وہ شدت جذبات سے مغلوب ہو گئی۔ آپ میرا اور
میں آپ کا سب کچھ ہوں، میں جانتی ہوں، پھر تو میری بات کا یقین کیوں نہیں کر لیتی؟ میرے سینے میں ایک ماں کا دل ہے، اور میرا یہ دل کہتا ہے یہ شخص تیرے لیے خوشیوں کا پیامبر بن کر آیا ہے۔ اس کی ہتھیلی پر جو دیا دھرا ہے زینب، وہ اس کی آس اور امید ہے، لیکن یہی دیا تیری زندگی میں روشنیاں بکھیر دے گا، ساری عمر تیرے چہرے کو منور رکھے گا۔ اور اگر اپنی عاقبت نا اندیشی میں تو نے اس دیے کو پھونک مار کر بجھا دیا تو؟ ان کے چہرے پر ایک تاریک سایہ سا لہرا گیا۔ تو نہ جانے کتنا لمبا انتظار تیرا مقدر ہو جائے گا۔ دلوں کو یوں بے وجہ نہیں توڑتے میری بیٹی، خدا بھی ناراض ہو جاتا ہے، اور انسان دنیا میں کچھ نہ پائے، کچھ نہ کرے، پر خدا کو تو منائے رکھے۔ اسے یوں لگا اماں اسے مجبور کر کے ہی دم لیں گی، کچھ وقت اور گزرے گا اور وہ سر تسلیم خم کر دے گی۔ اس احساس نے یکایک لہو اس کی رگوں میں منجمد کرنا شروع کر دیا۔ اماں، اماں، مجھے کچھ وقت تو دو، فیصلہ کرنے کے لیے چند دن تو دو۔ وہ کہہ گیا ہے کہ وہ ساری عمر تیرا انتظار کر سکتا ہے، لیکن میری بچی وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ انسان کے کہے کا کیا اعتبار؟ تو فیصلہ کر، لیکن ذرا جلدی، نہ جانے ہم میں سے کس کے پاس کتنی مہلت ہو۔ ان کی آواز بھرا گئی اور وہ کمرے سے نکل گئیں۔ زینب پتھر کا بت بنی بیٹھی رہی۔ اگلے روز اس کا اترا ہوا چہرہ فرح کے لیے ایک سوالیہ نشان تھا۔ پیریڈ کے دوران وہ بار بار اس کی جانب دیکھتی، اس کی غائب دماغی کو نوٹ کرتی رہی۔ پیریڈ ختم ہوا تو وہ دونوں اٹھ کر باہر چلی آئیں۔ کیا ہوا ہے؟ پھر کوئی نیا جھگڑا؟ کالج کے لان کی ہری گھاس پر بیٹھتے ہوئے فرح نے بغور سے دیکھا۔ نہیں، جھگڑا کیسا اور کس سے؟ وہ تنکا چبانے لگی۔ پھر یہ چہرہ تو کسی اندرونی کشمکش کی کہانی سنا رہا ہے۔ وہی، پتہ تو ہے تمہیں، مسٹر احسن ایاز۔ اس کے لہجے میں تلخی سی آ گئی۔ اٹکے ہوئے ہیں اب تک حلق میں؟ فرح نے ماتھا پیٹا۔ ارے زینب، تم بھی عجیب ہی لڑکی ہو، یا تو نگلو انہیں یا باہر نکال پھینکو، کیوں اس اذیت میں مبتلا ہو؟ کیسے نکال پھینکوں؟ وہ جھلا گئی۔ سب سے مضبوط ووٹ جو اس نے اپنے حق میں کر لیا ہے۔ اماں کا بس نہیں چلتا مجھے اٹھا کر اس کے گھر رکھائیں، اور وہ خر دوسرے روز آ دھمکتا ہے، انکار کی وجہ پوچھتا ہے۔ سو واٹ؟ بتا دو اسے وجہ، اسے کہہ دو کہ وہ تمہارے معیار پر پورا نہیں اترتا۔ کیسے کہہ دوں؟ ایسے کوئی کسی کو کہہ سکتا ہے؟ کتنا دکھ ہوگا اسے۔ وہ جھلا گئی۔ فرح نے ایک لمبی کی اور اسے دیکھا۔ اور تم اسے دکھ دینا نہیں چاہتی؟ میں کسی کو بھی دکھ نہیں دے سکتی۔ وہ نظریں چرا گئی۔ جھوٹ بولتی ہو تم۔ اگر ایسا ہی ہے تو پھر کیوں اپنی عزیز از جان اماں کو دکھ دے رہی ہو؟ مان کیوں نہیں لیتی ان کا کہنا؟ بات یہ ہے زینب کہ تم اپنے بنائے ہوئے معیار سے نیچے آنے پر تیار بھی نہیں ہو، اور وہ شخص تمہیں بھا بھی گیا ہے نا یہی بات؟ فرح، اس نے سر تھام لیا۔ تنگ آ گئی ہوں اس لا حاصل بحث سے۔ میری کچھ سمجھ نہیں آتا، میں کیا کروں؟ کبھی سوچتی ہوں اماں ٹھیک ہی کہتی ہیں، کون حسین شہزادہ مجھے لے جانے کو اس کوارٹر میں آئے گا؟ کر دوں ہاں، اور چلی جاؤں احسن ایاز کے ساتھ اس کے 2 کمروں کے اس گھر میں جو اس کا اپنا بھی نہیں ہے۔ لیکن پھر تمہاری باتیں ایک ایک کر کے میرے ذہن میں گونجتی ہیں۔ میں خود کو ملگجے کپڑوں میں ملبوس، سیاہ برتنوں سے لڑتے، ذرا سی بات پر شوہر اور بچوں سے الجھتے ہوئے دیکھتی ہوں۔ خواہشات کا ماتم کرنے سے مجھے بڑا ڈر لگتا ہے۔ فرح، نہ جانے کیوں میری پلکوں پر ایسے خواب آ سجے جو میری سکون بھری نیندیں تک اڑا لے گئے ہیں۔ کتنی عورتیں ہیں جو دنیا میں آتی ہیں، عمر گزارتی ہیں اور پھر ایسے دفن ہو جاتی ہیں کہ خود ان کا اپنا وجود ہزار خواہ نامراد خواہشوں سے سکتے خوابوں کا مدفن ہوتا ہے۔ کتنی عورتیں فرح،
میں بھی خود کو اتنا الگ، اتنا منفرد کیوں سمجھ بیٹھی ہوں؟ اس لیے میری جان کہ خدا نے تمہیں الگ اور منفرد بنایا ہے۔ فرح نے ہمدردی سے اس کا شانہ تھپکا۔ اور پھر کیا ناممکنات میں سے ہے تمہاری خواہشات؟ ذرا سا بہتر طرز زندگی چاہتی ہو اور بس۔ دنیا کی شہنشاہی تو نہیں مانگی ہے تم نے؟ کیا اس دنیا میں خوشحال لوگ نہیں بستے؟ کیا وہ شادیاں نہیں کرتے، گھر نہیں بساتے؟ کیا ان کی بیویاں ڈائریکٹ جنت سے اترتی ہیں؟ کم آن زینب، ذرا سی بات کو دل کا روگ بنا کر بیٹھی ہو۔ ذرا سا مسئلہ ہے، اسے اتنا سیریس بنا رہی ہو۔ دیکھو، دو باتیں ہیں۔ ایک یہ کہ تمہیں وہ شخص پسند ہے اور تم سمجھتی ہو کہ وہ تمہیں خوش رکھے گا، تو ٹھیک ہے، پہلی فرصت میں اسے یس کہو۔ دوسری یہ کہ تم اسے اپنے لیے بہتر نہیں سمجھتی، تم اس سے بہتر کا انتظار کر سکتی ہو۔ اگر ایسا ہے تو دو ٹوک انداز میں اماں کو آگاہ کر دو۔ زینب اسے دیکھ کر رہ گئی۔ کاش کہ یہ برملا انداز میرا خاصا ہوتے، اس نے سوچا تھا۔ میرا مسئلہ تو یہ ہے کہ میں خود نہیں جانتی کہ میرے لیے کیا ٹھیک ہے۔ آج کی ہماری کہانی میں اتنا ہی، باقی کا اب نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملتے ہیں، نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔